कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि वो लड़की को बचाने के लिए वापस जाते हैं। अब आगे सुनिए कि क्या होता है। थ्यू सांग ने देखा कि उसकी बंदूक कोने में पड़ी थी। थ्यू सांग बड़ी एहतियात के साथ खिड़की में से अंदर दाखिल हो गया। थ्यू सांग खलाई इंसान था। उसके सामने जो शख्स तख्त पर सो रहा था वो खलाई इंसान नहीं था, इसीलिए थ्यू सांग में उसके मुकाबले में ज़्यादा ताकत थी। इसके अलावा थ्यू सांग को मालूम था कि इंसान की गर्दन के पास एक ख़ास रग होती है जिसको अगर आहिस्ता से कुछ देर के लिए दबाकर रखा जाए तो इंसान के दिमाग में ऑक्सीजन ना जाने से इंसान बेहोश हो जाता है। ये सोचकर थ्यू सांग लकड़ी के फर्श पर रेंगता हुआ वैशी सरदार के तख्त की तरफ बढ़ा। वैशी सरदार खराटे ले रहा था। वो गहरी नींद में था। थ्यू सांग रींग रींग कर चलता उसके सरहाने आ गया। उसने देखा कि वैशी सरदार की गर्दन पर बाल ही बाल थे। इसके बावजूद थ्यू सांग इंसानी गर्दन की राग से खूब वाकिफ था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और दो उंगलियों को आहिस्ता से आगे कर एकदम से सोए हुए वैशी सरदार की गर्दन की राग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वैशी सरदार एक सेकंड के लिए तड़पा, मगर उसके दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी और दिमाग को ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए भी ना मिले तो दिमाग पर बेहोशी तारी हो जाती है। थ्यू सांग वैशी सरदार के मुकाबले में ज़्यादा ताकत रखता था। उसने गर्दन की रग को बिल्कुल ना छोड़ा। खून में मिली हुई ऑक्सीजन सप्लाई का सिलसिला रुक गया था। वैशी सरदार ने एक हाथ ऊपर उठाया। उसने अपनी आंखें खोलकर लाल लाल डेले थ्यू सांग की तरफ घुमाए। वो इंतहाई गजब के आलम में था, मगर बेबस हो चुका था। दिमाग पर बेहोशी छा जाने की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। चंद सेकंड में वैशी सरदार बिल्कुल बेहोश हो गया। थ्यू सांग ने फौरन दूसरे कमरे से रस्सी लाकर हाथ पांव को मजबूती से बांधा, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और इसे उठाकर दूसरे कमरे में फर्श पर डाल दिया। अब अगर वो होश में आ भी जाता तो इसे इस तरह से जकड़ दिया गया था कि वह अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिल सकता था। थ्यू सांग ने बंदूक उठाई और छलांग लगाकर बरामदे से कूदकर इन दरख्तों की तरफ दौड़ा जहां मारिया और केटी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। थ्यू सांग के हाथ में बंदूक देखकर वो बहुत खुश हुए। थ्यू सांग ने उन्हें बताया कि उसने वैशी सरदार को बेहोश कर रस्सी में जकड़कर कैद कर दिया है। मारिया ने कहा, अब हमें दूसरे मकानों में सोए हुए वैशी लोगों को अपने कब्जे में करना होगा। थ्यू सांग ने बताया कि वो नौजवान लड़की जिसको वैशी सरदार ने कैद कर रखा है वो बरामदे में नहीं थी। केटी बोली, हो सकता है वैशी सरदार ने उसे किसी दूसरे मकान में बंद कर रखा हो। तीनों साथी अब वहां से निकलकर दूसरे मकानों की तरफ बढ़े। ये 5 मकान थे जो दरख्तों के दरमियान थोड़े थोड़े फासले पर बने हुए थे। इन मकानों पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। थ्यू सांग ने मारिया और केटी को पीछे रहने को कहा और खुद एक मकान में दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो इसके हाथ में दूसरी बंदूक थी और इस तरह से उन्होंने 4 दूसरे वैशी लोगों को भी बेहोश कर उनके मुंह बंद करने के बाद रस्सियों में जकड़कर कमरों में बंद कर दिया था। जब थ्यू सांग 5वें मकान में दाखिल हुआ तो इसके पांव से टकराकर लकड़ी का एक स्टूल नीचे गिर पड़ा। इसकी आवाज़ पर वैशी जाग पड़ा। उसने फौरन बंदूक उठा ली और चीख कर कहा था, कौन है बाहर? थ्यू सांग अंधेरे में छुप गया। वैशी आदमी बाहर बरामदे में निकल आया। वो जंगली दरिंदे की तरह से अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। लकड़ी का स्टूल अभी तक बरामदे में गिरा पड़ा था। वैशी ने आगे बढ़कर स्टूल को उठाया, सीधा करके रखा और फिर अचानक उसकी नज़र अंधेरे में थ्यू सांग पर पड़ गई। थ्यू सांग को यह मालूम नहीं था कि ये वैशी लोग भी अंधेरे में देख लेते हैं। वैशी ने फौरन बंदूक का फायर कर दिया। मारिया और केटी फायर की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। फायर का निशाना चूक गया था।
گولی تھیوسانگ کے پاؤں کے قریب سے گزر کر لکڑی کی دیوار میں جا کر گھس گئی۔ وحشی دوسرا فائر کرنے ہی والا تھا کہ تھیوسانگ ایک چیختے کی طرح سے اس کے اوپر آن گرا۔ دونوں فرش پر گتھم گتھا ہو گئے، مگر تھیوسانگ کی طاقت کے آگے وحشی انسان نہ ٹھہر سکا۔ تھیوسانگ نے وحشی انسان کو، اگر چاہ کے وہ لمبا ترنگا تھا، جکڑ لیا۔ اور اسے نیچے گرا دیا اور اس کی کن پٹی پر ایک زور سے گھونسا مارا۔ اس گھونسے نے وحشی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ تھیوسانگ کا ہاتھ زیادہ سخت پڑ گیا تھا۔ وحشی فرش پر بے حس و مردے کی طرح سے پڑا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ تھیوسانگ نے لاش کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں پھینک دیا اور ماریا اور کیٹی کو آ کر بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ اگر یہاں 5 وحشی ہی رہتے تھے تو میں نے ان میں سے ایک کو ہلاک کر دیا ہے، اور باقی 4 مکانوں کے اندر اس حالت میں پڑے ہیں کہ نہ وہ ہل سکتے ہیں اور نہ کوئی آواز حلق سے نکال سکتے ہیں۔ اب ہمیں نوجوان لڑکی کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہم یہاں سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے کہ دشمن مخلوق ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ ماریا کے اس خیال سے سب نے اتفاق کیا اور نوجوان قیدی لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے 5 مکان دیکھ لیے، وہاں پر وہ لڑکی نہیں تھی۔ جب وہ ان مکانوں میں سے کچھ دور گئے تو درختوں میں ایک جگہ جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بھاگ کر جھونپڑی میں گئے۔ جھونپڑی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اس اندھیرے میں انہوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان قیدی لڑکی اس طرح سے فرش پر پڑی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کرسی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہوش میں تھی۔ ماریا نے اس کی رسیاں کھول دیں۔ لڑکی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی زرد آنکھوں سے ماریا، کیٹی اور تھیوسانگ کو اندھیرے میں تک رہی تھی۔ ماریا نے کہا، کیا تم ہماری زبان سمجھ سکتی ہو؟ ماریا نے زمین کی زبان میں بات کی تھی۔ لڑکی نے سر ہلا کر کہا تھا، ہاں۔ کیٹی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بہن، ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ ہم تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں، لیکن ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اگر تم ہماری زبان سمجھتی ہو تو یقیناً تمہارا تعلق ہماری زمین سے ہے۔ لڑکی نے آہستہ سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تھیوسانگ بولا، بہن، فکر نہ کرو۔ اگر یہاں 5 وحشی رہتے تھے تو ہم نے ان کی مشقیں کس کر انہیں مکانوں میں بند کر دیا ہے۔ وہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ماریا نے بڑے پیار سے پوچھا تھا، بہن، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیسے آ گئی؟ لڑکی کو ذرا حوصلہ ہوا۔ اس نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ لوگ قید میں ہیں؟ مجھے نہیں ماریں گے؟ بالکل نہیں، ماریا نے کہا۔ اگر تم چاہو تو چل کر انہیں بے ہوش پڑے دیکھ لو۔ تھیوسانگ، کیٹی اور ماریا نے سہمی ہوئی لڑکی کو ساتھ لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس وحشی سردار کو دکھایا جو اپنے بند کمرے میں فرش پر رسیوں میں جکڑا ہوا ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ باقی 3 وحشیوں کو بھی رسیوں میں جکڑے بے ہوش پڑے اور ایک وحشی کی لاش کو دیکھ کر لڑکی کو تسلی ہوئی۔ ماریا نے لڑکی کو پانی پلایا، پھر وہ اسے لے کر وحشی سردار کے برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے۔ قیدی لڑکی کہنے لگی، میرے باپ کے پردادا اور پڑوسی کو یہاں کے سیارے کی مخلوق زمین سے اغوا کر کر یہاں لے آئی تھی۔ ہم لوگ اس وقت سے اس سیارے پر آباد ہیں۔ میں اور میری ماں بھی اس سیارے پر پیدا ہوئی تھیں۔ کیٹی نے کہا، مگر تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ لڑکی نے کہا، ہمارا گاؤں یہاں سے دور ایک دریا کے کنارے پر ہے۔ ہم لوگوں کو سیارے کی مخلوق نے ان وحشی لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ ہم لوگ اپنے گاؤں میں سیارے کی مخلوق کے لیے ان وحشیوں کی نگرانی میں اناج اگاتے ہیں اور یورینیم کی کان میں سے یورینیم نکالتے ہیں۔ ماریا نے سوال کیا، لیکن تم یہاں کیسے آ گئی؟ لڑکی آہ بھر کر بولی، ہم سب ان وحشیوں کے غلام ہیں۔ صدیوں سے ہمارے باپ دادا ان کے غلام چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہر ماہ کسی ایک لڑکی کو چن کر یہاں لے آتے ہیں اور اس سے خدمت لیتے ہیں۔ مجھے یہاں آئے 15 روز ہو گئے ہیں۔ میں ان کی غلام ہوں، ان کے لیے کھانا پکاتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، مکانوں میں جھاڑو دیتی ہوں۔ یہ لوگ مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں اور مجھے مارتے پیٹتے بھی ہیں، مگر ہم آگے سے کوئی فریاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غلام ہیں۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ماریا نے اسے پیار کیا، اسے حوصلہ دیا اور کہا،
فکر مت کرو، ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ لڑکی نے تشویش سے کہا تھا، یہ وحشی جب ہوش میں آئیں گے اور تم لوگ انہیں آزاد کر دو گے تو یہ ہم پر بڑا ظلم کریں گے، یہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ تھیو سانگ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو بہن، ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، تم لوگوں پر ظلم کرنے والے زندہ ہی نہیں بچیں گے۔ کیٹی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، میرا نام لوشا ہے۔ ماریا کچھ سوچ کر بولی، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں کے جو مخلوق ہے جن کے سروں پر سینگ ہے ان کا کوئی دوسرا خلائی اڈہ بھی ہے؟ لوشا بولی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ سیارے کی مخلوق میں سے ہر دوسرے مہینے 2 آدمی ہمارے گاؤں میں آتے ہیں اور اناج اور یورینیم اکٹھا کر کر لے جاتے ہیں، اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم میرے باپ سے ملو تو ہو سکتا ہے انہیں کچھ معلوم ہو۔ کیٹی نے ماریا سے کہا، ہمیں لوشا کے گاؤں جا کر اس کے ماں باپ سے ملنا چاہیے۔ ماریا بولی، اچھا خیال ہے۔ پھر اس نے لوشا سے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا۔ لوشا کہنے لگی، میں تمہیں اپنے گاؤں لے چلتی ہوں۔ پھر وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، لیکن یہ لوگ بعد میں ہمیں مار ڈالیں گے، یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تھیو سانگ نے کہا، گھبراؤ مت، میں ان وحشی ظالموں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ نے قیدی لڑکی لوشا کو ساتھ لیا اور اس کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ لوشا کا گاؤں اس جنگل سے تھوڑے فاصلے پر ایک سنگلاخ پہاڑ کے دوسرے جانب دریا کے کنارے آباد تھا۔ راتوں رات یہ لوگ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ یہاں چند ایک ڈھلانی چھتوں والے لکڑی کے مکان بنے ہوئے تھے جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قیدی لڑکی لوشا کیٹی وغیرہ کو لے کر اپنے گھر کے برآمدے میں آ گئی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو جگایا، وہ ہڑبڑا کر باہر آ گئے۔ چراغ روشن کیا گیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر غمزدہ ماں باپ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر کیٹی ماریا اور تھیو سانگ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنے لگے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر کہا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری شکلیں آپ ہی کی طرح ہیں، ہمارا تعلق بھی اس زمین سے ہے جہاں سے یہ ظالم مخلوق کبھی آپ کے آباء و اجداد کو اغوا کر کر لے آئی تھی۔ ہم ایک ناخوشگوار اتفاق سے اس سیارے پر پہنچ گئے ہیں اور سیارے کی اس ظالم مخلوق ہماری دشمن بن چکی ہے۔ اس کے بعد ماریا نے لوشا کے ماں باپ کو ساری کہانی بیان کر دی۔ لوشا کے باپ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بولا، اگر ہم نے تمہاری مدد کی تو ہمارے گاؤں کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا اور ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ کیٹی اور تھیو سانگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ لوشا کے باپ نے کہا، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہم ان لوگوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو اسی جھونپڑی میں واپس چھوڑ آئیں۔ ماریا کہنے لگی، مگر وہ آپ کی بچی پر ظلم کرتے ہیں۔ باپ نے آہ بھر کر کہا، یہ ظلم ہم پر صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم مجبور ہیں۔ چراغ کی روشنی میں لوشا کی ماں کا چہرہ بے حد اداس تھا۔ اس نے کہا، میرے بچوں، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، نہیں تو ہم پر ضرور کوئی آفت آ جائے گی۔ تھیو سانگ کہنے لگا، آپ لوگ جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے، لیکن کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس سیارے کی مخلوق کا کوئی خفیہ خلائی اڈہ بھی ہے؟ اس موقع پر لوشا کے باپ نے اپنی بیوی اور لوشا کو مکان کے اندر بھیج دیا اور خود رازداری سے ماریا کے قریب ہو کر بولا، تم لوگوں نے میری بچی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اسی لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ماریا نے پوچھا۔ لوشا کا باپ کہنے لگا، شرط یہ ہے کہ تم لوگ میری بیٹی کو واپس اسی جھونپڑی میں چھوڑ آؤ گے اور یہاں سے فرار ہونے کے بعد کسی سے ہمارا ذکر نہیں کرو گے۔ ماریا نے کچھ سوچ کر کہا، ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ لوشا کے باپ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، یورینیم کی جن کانوں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ یہاں سے 1 کوس شمال مشرق میں واقع ہے۔ ان سے تھوڑی دور ایک خلائی پہاڑی ہے، یہ مصنوعی پہاڑی ہے، اس کے اندر سیارے کی مخلوق نے ہنگامی حالات کے لیے ایک خفیہ خلائی اسٹیشن بنا رکھا ہے۔ ایک بار میں یورینیم کی تھیلیاں لے کر وہاں گیا تھا، میں نے وہاں 4 خلائی اڑن تشتریاں دیکھی تھیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ان اڑن تشتریوں کو نیچے یہاں سے 2 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع اس مخلوق کے دوسرے سیارے کے لیے یہ اڑن تشتریاں ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی دوسرے سیارے کی مخلوق ان پر حملہ کر دے اور انہیں شکست ہو جائے تو یہ لوگ ان اڑن تشتریوں میں بیٹھ کر
یہاں سے اپنے دوسرے سیارے پر فرار ہو سکیں۔ ماریا اور کیٹی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ تھیو سانگ بولا، اس خفیہ خلائی اسٹیشن پر سیکیورٹی کتنی ہوتی ہے؟ کیا وہاں کوئی خلائی فوج پہرا دیتی ہے؟ لوشا کا باپ بولا، نہیں، اس خلائی اسٹیشن کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ وہاں صرف خلائی سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ ہر وقت چوکس رہتا ہے۔ اگر تم لوگ ان پر قابو پا لو تو کسی بھی اڑن تختری میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہو سکتے ہو۔ ماریا، کیٹی اور تھیو سانگ یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے لوشا کے باپ کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ لوشا کو بھی اپنے ماں باپ کی زندگی کا خیال تھا، چنانچہ وہ بھی اصرار کرنے لگی کہ اسے واپس اسی جھونپڑے میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ وہ رسیوں میں جکڑی لیٹی ہوئی تھی۔ ماریا اور کیٹی مجبور ہو گئے۔ انہوں نے تھیو سانگ سے کہا کہ وہ لوشا کو واپس جھونپڑے میں چھوڑ آئے۔ چنانچہ تھیو سانگ نے لوشا کو ساتھ لیا اور جنگل میں سے گزرتا ہوا لوشا کی جھونپڑی میں آ گیا۔ پیاری بہن، تمہیں اس حالت میں یہاں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مگر تمہارے ماں باپ سے وعدہ کیا ہے۔ لوشا اداس لہجے میں بولی، مجھے اپنے ماں باپ کی جان بچانے کے لیے یہاں رہنا ہوگا۔ تم ہماری فکر نہ کرو، ہم صدیوں سے اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ بہن۔ یہ کہہ کر تھیو سانگ تیزی سے جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ واپس لوشا کے گھر آ کر اس نے کیٹی، ماریا اور لوشا کے ماں باپ کو بتا دیا کہ وہ لوشا کو واپس اس جھونپڑی میں چھوڑ آیا ہے۔ لوشا کے باپ نے کہا، اب اگر تم لوگ یہاں سے فرار ہو بھی گئے تو ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ گاؤں کے دوسرے لوگ تمہیں میرے مکان میں دیکھ لیں، تم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد لوشا کے باپ نے ماریا اور کیٹی وغیرہ کو خفیہ خلائی اسٹیشن کا نقشہ اچھی طرح سے سمجھا دیا اور کہا، دن نکلنے والا ہے، گاؤں کے لوگ بیدار ہو رہے ہیں، اگر تمہیں کسی نے میرے مکان میں دیکھ لیا تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ماریا نے کہا، فکر نہ کرو، ہم ابھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تمہارا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ تھیو سانگ اور کیٹی نے بھی لوشا کے باپ سے باری باری ہاتھ ملایا۔ وہ پچھلی رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل کر یورینیم کی کانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ غلاموں کے اس گاؤں سے نکلنے کے بعد آگے بنجر اور طریق پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوشا کے باپ نے انہیں ایک کاغذ پر باقاعدہ نقشہ بنا کر دے دیا تھا۔ اس نقشے کی مدد سے وہ صبح ہونے سے پہلے یورینیم کی کانوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں بڑی بڑی مشینیں لگی تھیں۔ کیٹی، ماریا اور تھیو سانگ ان کانوں سے بچ کر آگے نکل گئے۔ اب ان کی منزل خلائی اسٹیشن تھا۔ اب صبح ہو رہی تھی، چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد سیاہ رنگ کی تکونی سی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں پھیلی ہیں، جن پر نہ کوئی درخت ہے اور نہ سبزہ نظر آ رہا ہے۔ ان پہاڑیوں کے درمیان انہیں ایک گول پہاڑی دکھائی دی۔ ماریا نے اس طرف اشارہ کر کر کہا، یہی وہ پہاڑی ہے جس کے اندر خلائی اسٹیشن ہے۔ ہاں، کیٹی نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ مصنوعی پہاڑیاں لگ رہی ہیں، مگر اس کے باہر کوئی ریڈار وغیرہ کا اینٹینا نظر نہیں آ رہا۔ تھیو سانگ بولا، تم حلّہ کی رہنے والی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس مقام پر خفیہ اور ہنگامی خلائی اسٹیشن بنایا جاتا ہے وہاں باہر کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑی جاتی جس سے کسی کو یہ پتہ چل سکے کہ یہاں کوئی خلائی اسٹیشن ہے۔ ماریا نے کہا، ہمیں دوسری طرف سے ہو کر ادھر جانا چاہیے، لیکن دن کے وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہمیں رات ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیٹی بولی، تھیو سانگ ٹھیک کہتا ہے ماریا۔ آخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ دن کسی جگہ چھپ کر گزار دیا جائے اور جب چاروں طرف رات کا گہرا اندھیرا چھا جائے تو خفیہ خلائی اسٹیشن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ تینوں بنجر اور سیاہ پہاڑیوں میں ایک ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے انہیں خلائی اسٹیشن والی گول مصنوعی پہاڑی کا کوئی دروازہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں کوئی خلائی سپاہی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کیٹی کہنے لگی، یہ پہاڑ تو مجھے ویران لگ رہا ہے، کہیں لوشا کے باپ کو مغالطہ تو نہیں لگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھیو سانگ بولا، اس کی ساری زندگی اس علاقے میں گزر گئی ہے، نقشے کے مطابق بھی اس نے اس پہاڑی پر نشان لگایا ہے۔ ماریا نے کہا، یہ خفیہ خلائی اسٹیشن ہے، یہاں باہر کوئی پہرے دار نظر نہیں آئے گا، مگر اس کے اندر پوری گارڈ ہوگی۔ تھیو سانگ نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلائی سپاہی آس پاس چھپے ہوئے ہوں، وہ چھپ کر پہرا دے رہے ہوں۔ پھر تو ہمیں بڑی احتیاط سے یہاں بیٹھنا ہوگا، کیٹی بولی۔
اس طرح باتیں کرتے دوپہر بھی گزر گئی۔ ابھی سورج نے ڈھلنا ہی شروع کیا تھا کہ انہوں نے ایک خلائی زمینی گاڑی کو پہاڑیوں میں سے نکل کر گول پہاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ماریا، تم اس گاڑی کو دیکھ رہی ہو؟ تھیو سانگ نے کہا۔ سب کی نظریں اس گاڑی پر لگی تھی۔ یہ گول بلبلے جیسی خلائی گاڑی تھی، مگر اس کا بلبلہ شیشے کا نہیں بلکہ کسی ایسی دھات کا تھا جو چمک رہی تھی، اور اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون بیٹھا ہے۔ خلائی گاڑی گول پہاڑی کی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیوار میں آہستہ آہستہ سے شگاف پڑنے لگا۔ لگتا تھا کہ دیوار درمیان میں سے اوپر اٹھ رہی تھی۔ دیوار میں گول دروازہ بن گیا۔ خلائی گاڑی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ کیٹی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ خلائی اسٹیشن کا دروازہ خفیہ ہے، ہمیں اس کے اندر داخل ہونے میں دشواری ہوگی۔ ماریا کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ اس نے کہا، تم نے دیکھا ہوگا کہ خلائی گاڑی جوں ہی دیوار کے ساتھ جا کر رکی، دیوار میں شگاف نمودار ہونے لگا تھا۔ کسی نے گاڑی سے اتر کر دیوار میں کوئی خفیہ بٹن نہیں دبایا تھا۔ ہاں، تھیو سانگ بولا، اس کا مطلب ہے کہ دیوار کا دروازہ خلائی گاڑی کی مقناطیسی شعاؤں سے اپنے آپ کھل گیا تھا۔ ماریا نے اپنی مٹھی دباتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم چاہے ساری عمر ٹکرے مارتے رہیں، خلائی اسٹیشن کے اس خفیہ دروازے کو کبھی نہیں کھول سکیں گے۔ کیٹی بے اختیار بولی تھی، تو پھر کیا ہمیں اس قسم کی کوئی خلائی گاڑی کہیں سے پیدا کرنی ہوگی؟ تھیو سانگ کہنے لگا، ایسی گاڑی ہم کہاں سے لا سکتے ہیں بھلا؟ ماریا جھنجھلاتے ہوئے بولی، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں اس خلائی گاڑی پر قبضہ کرنا ہوگا؟ تھیو سانگ نے کہا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ خلائی گاڑی باہر آئے۔ ماریا سنجیدہ آواز میں بولی، وہ ضرور باہر آئے گی۔ اگر وہ باہر آ گئی تو اس پر قبضہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ یہی ایک مسئلہ ہے جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ میں غائب نہیں ہو سکتی اور تھیو سانگ چیزوں کو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ اس سیارے کی فضا میں آ کر ہم دونوں کی غیر معمولی طاقتیں ہم سے بچھڑ گئی ہیں۔ کیٹی نے کہا، میں خلائی گاڑی پر حملہ کر دوں گی۔ ماریا مسکرائی، یہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کے برابر ہوگا۔ وہ لوگ بڑی آسانی سے ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی بہت بڑے ٹینک کے سامنے آ جائے تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہی ہمارا حشر ہوگا۔ تھیو سانگ بولا، اگر ایسی بات ہے تو میں اس مشن کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، کیونکہ اگرچہ میں انگلی سے چھو کر کسی شے کو چھوٹا نہیں کر سکتا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس خلائی گاڑی کو روک سکوں۔ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیٹی بھی خاموش رہی۔ تھیو سانگ نے ان دونوں کو خاموش دیکھ کر کہا، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر خلائی گاڑی باہر نکلی تو میں اسے اغوا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماریا بولی، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ ہمیں مل کر اس گاڑی کو اغوا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ تیار کرنا ہوگا۔ تینوں خلائی ساتھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں میں انہوں نے ایک اسکیم تیار کر لی۔ اب انہیں یہی انتظار تھا کہ خلائی گاڑی باہر نکلے۔ سورج غروب ہونے لگا تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پہاڑیوں میں اتر رہا تھا۔ پہاڑیوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ وہ اپنی کمین گاہ سے نکل کر خلائی اسٹیشن والی پہاڑی سے کچھ فاصلے پر اس جگہ پر آ گئے جہاں سے ان کے خیال میں خلائی گاڑی گزر گئی تھی۔ یہاں سڑک پر ادھر ادھر بے شمار چھوٹے بڑے پتھر پڑے تھے۔ ماریا کو معلوم تھا کہ خلائی گاڑی زمین سے 2-1 فٹ بلند ہو کر چلتی ہے، اسی لیے پتھر اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ماریا نے اپنے منصوبے کے مطابق سڑک کی ایک جانب ٹیلے کے اوپر کیٹی کو بٹھا دیا، جس نے اپنے پاس کچھ پتھر رکھ لیے۔ اس طرح ماریا بھی کچھ پتھر لے کر دوسرے ٹیلے پر چھپ کر بیٹھ گئی۔ تھیو سانگ سڑک کے کنارے کنارے پتھروں کے نیچے گاتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ خلائی اسٹیشن کی جانب سے نیم روشنی میں ایک گول سی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ یہ وہی خلائی گاڑی تھی جس کا ماریا کو انتظار تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کیٹی، تھیو سانگ ہوشیار۔ خلائی گاڑی زمین سے 2 فٹ بلند ہو کر چل پڑی۔ جب وہ ان 2 ٹیلوں کے درمیان آئی جہاں ماریا اور کیٹی بیٹھی تھی تو انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خلائی گاڑی پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ اس علاقے میں پہلا موقع تھا کہ خلائی مخلوق کی گاڑی پر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ خلائی گاڑی رک گئی اور اس میں سے لیزر شعاؤں کے 2 فائر ہوئے۔ ایک فائر ماریا کے ٹیلے اور دوسرا کیٹی کے ٹیلے پر ہوا، مگر وہ پتھروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ انہوں نے چھپ کر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ خلائی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھل گیا اور اس میں سے 2 خلائی آدمی باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں لیزر گنیں تھیں۔ ان میں سے ایک ماریا والے ٹیلے اور دوسرا کیٹی والے ٹیلے کی طرف بڑھا۔ تھیو سانگ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔
وہ اونٹ سے نکل کر رینگتا ہوا کھلائی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کھلائی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ تھیو سانگ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ گاڑی کا پچھلا حصہ خالی تھا۔ اگلے حصے میں ایک کھلائی آدمی بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ تھیو سانگ چھلانگ لگا کر گاڑی میں گھسا اور اس سے پہلے کہ کھلائی آدمی پلٹ کر اس پر فائر کر سکے، تھیو سانگ نے اس کی گردن پر پوری طاقت سے مکہ مارا۔ اس کی گردن ڈھلک گئی۔ تھیو سانگ نے لپک کر اس کی کھلائی گن اٹھائی اور کھلائی گاڑی میں سے کود کر باہر آ گیا۔ اوپر اسے ایک کھلائی سپاہی دکھائی دیا جو ماریا والی پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھیو سانگ نے اس کو نشانہ بنا کر فائر کر دیا۔ کھلائی سپاہی شعلہ بن کر بھسم ہو گیا۔ جو کھلائی سپاہی کیٹی والے ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تھیو سانگ نے اس پر بھی فائر کر دیا۔ وہ بھی بک سے اڑ گیا۔ اس کے مشن کا پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا تھا۔ ماریا اور کیٹی دوڑتی ہوئی ٹیلے پر سے نیچے اتر آئیں۔ انہوں نے گاڑی میں سے کھلائی ڈرائیور کی لاش نکال کر ٹیلے کے پتھروں میں پھینک دی اور تھیو سانگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کو پیچھے موڑا اور کھلائی اسٹیشن والی پہاڑی کی طرف بڑھا۔ ماریا نے کہا کہ ہوشیار رہنا تھیو سانگ، وہ لوگ گاڑی کو واپس آتا دیکھ کر ضرور چیکنگ کریں گے۔ تھیو سانگ کی آنکھیں سامنے گول پہاڑی پر لگی تھیں۔ اس نے کہا دیکھا جائے گا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی کھلائی گن تھی جو ماریا نے تھام رکھی تھی۔ باقی دو کھلائی سپاہیوں کی کھلائی گنیں ان کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ گاڑی جو ہی کھلائی اسٹیشن کی گول پہاڑی کی دیوار کے سامنے پہنچی، دیوار میں اپنے آپ شگاف نمودار ہو گیا۔ تھیو سانگ گاڑی دیوار کے اندر لے گیا۔ اندر ایک روشن سرنگ تھی۔ گاڑی اپنے آپ اس کے اندر چلی جا رہی تھی۔ کیٹی نے تشویش سے پوچھا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھیو سانگ بولا خاموش رہو، آواز نہ نکالو۔ گاڑی میں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ماریا ہاتھ میں گن لیے چوکس سی بیٹھی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ سرنگ کے آگے موڑ آ گیا۔ یہاں سے گاڑی مڑی تو ماریا کی نظر ایک کھلائی سپاہی پر پڑی جو ایک کھلے دروازے کے آگے پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کھلائی گاڑی کو واپس آتے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا۔ ماریا نے کہا گاڑی روک لو۔ تھیو سانگ نے گاڑی روک لی۔ گاڑی کے اندر سے یہ لوگ باہر سب کچھ دیکھ سکتے تھے مگر باہر سے گاڑی کے اندر نگاہ نہیں جاتی تھی۔ کھلائی پہرے دار گاڑی کے قریب آ کر بولا تم لوگ واپس کیوں آ گئے؟ ماریا نے کھلائی گن کا رخ اس کی طرف کر دیا اور گاڑی کے سوراخ میں سے اس پر فائر جھونک ڈالا۔ بک کی آواز کے ساتھ ہی پہرے دار جل کر بھسم ہو گیا۔ گاڑی اندر لے چلو، ماریا نے چلا کر کہا تھا۔ تھیو سانگ گاڑی کھلے دروازے میں سے اندر لے گیا۔ یہ ایک گول بڑا سا ہال کمرہ تھا جس کی چھت اوپر سے کھلی تھی۔ یہاں سے بہت سی روشنیاں لگی تھیں اور سات اڑن تشتریاں تھوڑے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ ایک نیلے رنگ کی اڑن تشتری چھت کے گول کھلے سوراخ کے عین نیچے تھی۔ ماریا نے کہا ہمیں اس نیلی اڑن تشتری پر قبضہ کرنا ہوگا۔ گاڑی نیلی اڑن تشتری کے پاس پہنچی تو سامنے والے دروازے میں سے دو کھلائی پہرے دار بھاگتے ہوئے داخل ہوئے۔ خبردار تم لوگ کون ہو؟ ماریا نے فوراً گن فائر کر دی۔ دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہوئی مگر کھلائی گارڈ پر لیزر شعاع کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چوتھے فائر پر ایک کھلائی پہرے دار جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسرا بھاگ اٹھا۔ یہ آدمی اطلاع کر دے گا، جلدی سے باہر نکلو، تھیو سانگ نے کہا۔ گاڑی سے نکل کر تینوں اڑن تشتری کی طرف لپکے۔ کیٹی اور تھیو سانگ کے لیے اڑن تشتریاں کوئی نئی چیز نہیں تھیں۔ وہ اڑن تشتری کی مشینری سے واقف تھے اور اس سے پہلے بھی کئی بار اڑن تشتریاں چلا چکے تھے۔ اڑن تشتری کا دروازہ کھول کر وہ اس میں گھس گئے۔ کمپیوٹر بٹن آن کر دو کیٹی، تھیو سانگ نے کاکپٹ میں کنٹرول سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیٹی نے جلدی سے ایک جگہ سرخ بٹن کو دبا دیا۔ بٹن کے دباتے ہی تھیو سانگ نے سفید سٹک کو پیچھے کھینچا۔ اڑن تشتری کے نیچے سے زبردست روشنی نکلی اور ایک دھماکے سے ایسی آواز کے ساتھ اڑن تشتری نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ ابھی اڑن تشتری چھت کے پاس پہنچی تھی کہ نیچے سے اس پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ کھلائی اسٹیشن کی گارڈ کے سارے سپاہی وہاں پہنچ گئے تھے اور اڑن تشتری پر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، ماریا نے گھبرا کر کہا۔ تھیو سانگ بولا ان کی فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اڑن تشتری ایک زناٹے کے ساتھ پہاڑی کے گول سوراخ میں نکل کر اوپر کھلے آسمان کی طرف بڑھنے لگی۔ تھیو سانگ کنٹرول سیٹ پر بے حد مصروف تھا۔ وہ کبھی کسی بٹن کو دباتا، کبھی کسی بٹن کو آن کرتا۔ اڑن تشتری کے گول سوراخوں میں سے رنگ برنگی روشنیاں نکل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اوپر خلا میں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کی رفتار ہر سیکنڈ کے بعد بڑھ رہی تھی اور پھر اس کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ شیطانی لیڈر کا سیارہ
انہیں اڑن تشتری کے اندر سے گول ستارے کی طرح سے چمکتا نظر آنے لگا۔ کیٹی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم دشمن کی زد سے نکل آئے ہیں۔ تھیو سانگ بولا، وہ کسی راکٹ میں ہمارا پیچھا بھی کر سکتے ہیں۔ ماریا نے کہا، تم خلائی راستہ تبدیل کر لو، یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم خلا میں راستہ بھول گئے تو کیا ہوگا؟ ماریا بولی، اس وقت ہمیں دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ ابھی ماریا کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ان کے پیچھے وہ اڑن تشتریاں نمودار ہوئیں۔ ان کے منہ راکٹ کی طرح کے تھے۔ دشمن ہمارا تعاقب کر رہا ہے، تھیو سانگ نے کہا۔ رخ بدلو تھیو سانگ، کیٹی نے بھی چلا کر کہا تھا۔ تھیو سانگ نے خلا میں اڑن تشتری کو ایک جھکولا دیا اور نیچے غوطہ لگا کر کئی ہزار میل آگے جا کر تشتری کو بائیں جانب لے گیا۔ دشمن کی راکٹ تشتری بھی اس کے پیچھے ہی آئی۔ اس نے فائر کھول دیا۔ روشنی کے گولے تیزی سے اڑن تشتری کے نزدیک سے گزر گئے۔ ان کے گزرنے سے تشتری میں زلزلہ آ گیا۔ یہ بڑے خطرناک فائر ہیں، کیٹی بولی۔ اگر یہ ہماری تشتری ہٹ گئی تو ہمارے پرزے اڑ جائیں گے۔ مگر تھیو سانگ ایک بڑا ماہر انجینئر بھی تھا۔ اس نے اڑن تشتری کو خلا میں شہاب ثاقب کی طرح سے گرا دیا۔ اڑن تشتری روشنی کی لکیر کی طرح سے خلا میں لاکھوں میل نیچے چلے گئی۔ یہ اس قدر خطرناک بات تھی کہ اس کے پیچھے آنے والے دشمن ایسا نہ کر سکے، کیونکہ اس طرح سے اڑن تشتری میں بیٹھے ہوئے زندہ نہیں بچ سکتے تھے۔ لیکن تھیو سانگ، کیٹی اور ماریا فرش کے ساتھ چپک گئے تھے۔ 1 منٹ تک اڑن تشتری ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح سے خلا میں روشنی کی یکسر لکیر سی بناتی تیرتی چلی گئی۔ اس 1 منٹ میں کیٹی کی اڑن تشتری نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ تھیو سانگ نے لیٹے ہوئے آگے بڑھ کر اڑن تشتری کی سٹک نیچے گرا دی۔ اڑن تشتری ایک دم سے سیدھی ہو کر نارمل سپیڈ پر آ گئی تھی۔ وہ جیسے خلا میں ٹھہر سی گئی تھی۔ کیٹی، ماریا اور تھیو سانگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیٹی نے ایک طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا تھا، ماریا کہاں ہے؟ اس فکرے پر ماریا نے اپنے آپ کو دیکھا۔ خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ ماریا پھر سے غائب ہو گئی تھی۔ کیٹی، تھیو، میں پھر سے غائب ہو گئی ہوں۔ تھیو سانگ نے کنٹرول سیٹ سے پلٹ کر دیکھا۔ اسے ماریا نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے خوشی سے اچھل کر کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میری طاقت بھی واپس آ گئی ہے۔ ہم شیطانی لیڈر کے منحوس سیارے کے اثرات سے نکل آئے ہیں۔ ماریا بولی، پہلے ریڈار پر چیک کرو، دشمن ہمارے تعاقب میں ہے کہ نہیں۔ کیٹی نے کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا۔ تھیو سانگ نے ریڈار چیک کیا۔ دشمن کی راکٹ تشتری کا خلا میں کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم دشمن کی زد سے نکل آئے ہیں ماریا، تھیو سانگ بولا۔ کیٹی اور ماریا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیٹی بولی، ماریا کی طاقت تو واپس آ گئی ہے۔ اب تھیو سانگ، تم چیک کرو تمہاری طاقت واپس آئی ہے یا نہیں۔ تھیو سانگ نے اڑن تشتری کو خلا میں ایک طرف سیٹ کر دیا اور خود سیٹ کو گھما کر اس نے اپنا رخ کیٹی کی طرف کر لیا اور اسے ماریا نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی خوشبو بتا رہی تھی کہ ماریا کیٹی کے پاس ہی بیٹھی ہے۔ ماریا نے مسکرا کر کہا، میں کیٹی کے پاس ہی بیٹھی ہوں اور میں مسکرا بھی رہی ہوں، تم میری مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتے۔ تھیو سانگ بولا کہ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری طاقت تمہیں واپس مل گئی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میری طاقت واپس آئی ہے کہ نہیں۔ اس نے کیٹی کی طرف دیکھ کر کہا تھا، کیٹی، انگلی سے چھو کر تمہیں چھوٹا کر کے دیکھو، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ کیٹی تنک کر بولی تھی۔ تھیو سانگ ہنسنے لگا، اچھا بابا، تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا، میں اس خلائی گن پر اپنی خفیہ طاقت کا اثر آزماتا ہوں۔ تھیو سانگ نے ایک آنکھ بند کر خلائی گن کو انگلی سے چھوا تو وہ ایک دم سے اتنی چھوٹی ہو گئی کہ پینل پر ایک چھوٹا سا پیچ بن کر رہ گئی تھی۔ تھیو سانگ نے خوشی سے نعرہ لگایا تھا، میری طاقت بھی واپس آ گئی ہے۔ اس خوشی میں کیٹی اور ماریا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب انہوں نے اڑن تشتری کے روٹ کی طرف توجہ دی۔ وہ کمپیوٹر کی سکرین پر یہ دیکھنے لگے کہ ان کی اڑن تشتری کس طرف جا رہی ہے۔ تھیو سانگ نے کمپیوٹر کی مدد سے حساب لگا کر ماریا کو بتایا کہ ان کی تشتری کسی نامعلوم سمت کی طرف جا رہی ہے۔ ماریا ایک دم سے اداس ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سیارے پر نہیں جا سکیں گے جہاں ہم ناگ کو اکیلا چھوڑ آئے تھے۔ اس خیال سے تھیو سانگ اور کیٹی بھی اداس ہو کر چپ ہو گئے۔ کیٹی بولی، اگر دشمن کی وجہ سے ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنی اڑن تشتری کو خلا میں دور نہ لے جاتے
تو ہم ناگ والے سیارے پر ہی جا رہے تھے، اب کوئی صورت واپس ناگ کے سیارے پر جانے کی نہیں ہو سکتی؟ ماریا نے سوال کیا تھا۔ ماریا نے ایک بار پھر اڑن تشتری کے سارے روٹ کو چیک کیا اور مایوسی سے بولا تھا۔ تھیو سانگ نے ایک دفعہ پھر سے اڑن تشتری کے سارے روٹ کو چیک کیا اور مایوسی سے بولا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم خلا میں کس طرف جا رہے ہیں۔ ماریا اور کیٹی نا امید ہو کر خاموش ہو گئے۔ اب ہم واپس ناگ کی طرف آتے ہیں۔ امبر کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہماری زمین پر طریق کے پرانے زمانے کے میکسیکو ملک میں باغی لیڈر ٹومیکو کے غار میں چھپا ہوا ہے، جو اپنی باغی ساتھی لڑکی سانگی کے ساتھ مل کر میکسیکو کے شاہی محل پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ امبر کو ابھی ہم وہیں چھوڑتے ہیں اور ناگ کی خبر لیتے ہیں کہ جب کیٹی اور تھیو سانگ کو اڑن تشتری کی روشنی نے مقناطیسی شعاؤں کی مدد سے اوپر کھینچ لیا تو اس پر کیا گزری؟ ناگ سام کی شکل میں پہاڑی کی اوٹ میں چھپا کیٹی اور تھیو سانگ کی اڑن تشتری میں اوپر کھینچتے دیکھتا رہا۔ پھر یہ اڑن تشتری ان دونوں کو لے کر خلا میں اڑ گئی۔ ناگ اکیلا رہ گیا تھا۔ شیطانی سیارے کے خلائی سپاہی اڑان کے ساتھ واپس قلعے کی طرف چلے گئے۔ ناگ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیٹی اور تھیو سانگ کو لے کر اڑن تشتری کس سیارے کی طرف گئی ہے۔ ناگ کو اپنے اکیلے رہ جانے کا شدید احساس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس کی ہمت بلند تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز وہ سب دوست ایک دوسرے سے ضرور نہ ملیں گے۔ پہاڑی کی ڈھلان سے رینگتا ہوا ناگ دوسری طرف گہری گھاٹی میں اتر گیا۔ یہاں پتھروں میں کہیں کہیں پانی رس رہا تھا۔ ناگ نے ایک جگہ پتھر کے نیچے پانی میں ایک ننھے سے سانپ کے بچے کو دیکھا۔ سانپ کا ننھا سا بچہ بھی ناگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ سپولیا چھوٹا سا تھا، مگر اس نے ناگ دیوتا کی بو سونگھ لی تھی۔ سپولیا سر جھکائے ہوئے تھا۔ ناگ اس کے قریب چلا گیا۔ اس کے ماں باپ بھی سپنی یعنی کہ ناگ اور ناگن بھی اس کے ساتھ تھے۔ سپولیا نے باریک سی آواز میں کہا تھا، عظیم ناگ دیوتا جی، میری ماں اور باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ سپولیا پانی سے باہر نکل آیا اور بولا، عظیم ناگ دیوتا میرے ساتھ آئیے۔ سپولیا بالکل ننھا سا تھا۔ وہ پتھروں سے آگے آگے چلنے لگا۔ ناگ اس کے ساتھ ساتھ رینگ رہا تھا۔ پہاڑی کی دوسری طرف ایک کھو سی بھری ہوئی تھی اور ان کے اندر اندھیرا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا۔ سپولیا بولا، میرے ماں باپ اس پتھر کے نیچے رہتے ہیں۔ ناگ نے کہا، انہیں بلاؤ۔ سپولیا ایک سوراخ میں گھس گیا۔ چند لمحوں بعد سبز رنگ کے دو 1 فٹ سائز کے سانپ سوراخ سے باہر نکلے اور ناگ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ناگ نے کہا، تم لوگوں کو پہلے میری خوشبو نہیں آئی تھی؟ سانپ بولا، عظیم ناگ، جب ہم سوراخ کے اندر زمین میں گھس جاتے ہیں تو اس زمین میں ہمیں باہر کی کوئی بو یا خوشبو نہیں آتی۔ ناگن نے ادب سے پوچھا تھا، عظیم ناگ، آپ اس سیارے پر کیسے آ گئے؟ ناگ نے کہا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں یہاں اپنے بچے کے ساتھ اکیلے ہی رہتے ہو یا دوسرے سانپ بھی رہتے ہیں؟ سانپ بولا، عظیم ناگ، اس سیارے کی مخلوق بھی سانپوں کی دشمن ہے۔ آپ کی دنیا میں تو لوگ پھر بھی سانپ کو پکڑ کے اس کا تماشا دکھاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو لوگ ہماری پوجا بھی کرتے ہیں، لیکن اس سیارے پر اگر کسی کو سانپ نظر آ جائے تو وہ اسے وہیں ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ بل کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ لیکن تمہارا بچہ تو باہر پانی میں نہا رہا تھا، ناگ نے کہا۔ ناگن بولی، عظیم ناگ، یہ بچہ کسی کو نظر نہیں آتا، ویسے ہم اس کو بہت کم باہر نکلنے دیتے ہیں۔ آج یہ نہانے کے لیے بڑی ضد کر رہا تھا، اسی لیے اسے اجازت دے دی۔ سانپ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ عظیم ناگ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ فرمائیے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ناگ نے کہا، یہ کیا اس خلائی قلعے کے اندر جانے کا کوئی خفیہ راستہ تمہیں معلوم ہے؟ سانپ بولا، کیوں نہیں عظیم ناگ، اس میرے سوراخ کے اندر ہی اندر سے ایک راستہ قلعے کے اندر جاتا ہے، مگر ہم ادھر کبھی نہیں گئے۔ لیکن آپ وہاں کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں۔ ناگ نے کہا، یہ تمہیں بتانے والی بات نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے قلعے کے اندر جانے والا راستہ بتا دو۔ سانپ نے ادب سے کہا تھا، جو حکم عظیم ناگ، تشریف لائیے۔ سانپ نے اپنی ناگن اور بچے کو وہیں رہنے کی ہدایت کی اور ناگ کو لے کر اپنے سوراخ میں آگے کی طرف رینگنے لگا۔ ناگ اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہا تھا۔
नाग ने ये सोचा था कि इस किले में पहुंचकर किसी खुफिया जगह छुप जाना चाहिए और अगर मौका मिले तो किसी रॉकेट में सवार होकर इस सियारे में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां केटी और थ्यू सांगे हैं। उसे यकीन था कि इस सियारे की मखलूक उन्हें इस सियारे पर ले गई है जहां मारिया पहले से मौजूद है। दोनों सांप जमीन के अंदर ही अंदर देर तक रेंगते रहे। उन्होंने जमीन के अंदर बने हुए रास्ते में कई मोड़ काटे और एक बार इन्हें दलदल से भी गुजरना पड़ा। आखिर एक जगह पहुंचकर सांप रुक गया और बोला, अजीम नाग, वो देखिए, आगे हल्की रोशनी नजर आ रही है। वो सुराग का मुंह है। ये किले के अंदर की जगह है। मैं कभी वहां नहीं गया मगर मैंने सुना है कि ये किले का छोटा सा अकबी मैदान है। नाग ने सांप का शुक्रिया अदा किया। सांप अदब से सलाम कर वापस चला गया। नाग ने आगे रेंगना शुरू कर दिया। उसने सुराग में से सर बाहर निकाल कर देखा। बाहर सितारों की रोशनी में उसे एक छोटा सा मैदान दिखाई दिया जिसके चारों तरफ ऊंची पथरीली दीवार थी। बाहर निकलना खतरनाक बात भी थी मगर बाहर निकलने के बगैर नाग आगे कोई कदम भी नहीं उठा सकता था। इसको ख्याल आया कि वो किसी परिंदे का रूप धार ले मगर परिंदा बनकर वो किले के अंदर कमरे में नहीं जा सकता था जबकि सांप की शक्ल में वो हर जगह रेंग कर दाखिल हो सकता था। नाग सुराग से बाहर निकल आया। मैदान छोटा सा था और वहां जगह जगह खाली ड्रम और खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। जब वो डिब्बों के एक ऊंचे से ढेर के पीछे से निकलकर दूसरी तरफ आया तो देखा कि चंद कदम के फासले पर एक दीवार में छोटी सी खिड़की में रोशनी हो रही थी। नाग रेंगता रेंगता इस खिड़की के पास आया और दीवार पर से होता हुआ खिड़की पर आ गया। खिड़की पर शीशा चढ़ा था। नाग ने शीशे के साथ लगकर देखा कि दूसरी तरफ एक गोल कमरा है जिसके दरमियान में एक लंबूतरा सा 15-20 फुट लंबा रॉकेट खड़ा है। इस रॉकेट का दरवाजा खुला है और एक खिलाई आदमी इसकी सीढ़ियों पर से उतर रहा है। रॉकेट से निकलकर खिलाई आदमी ने दीवार के साथ लगे एक पैनल पर जाकर 2-3 आलात को चेक किया और फिर कमरे से निकल गया। उसने पीछे दरवाजा बंद कर दिया था। नाग ने सोचा कि इस रॉकेट को जाकर देखना चाहिए कि ये कहीं इनके दूसरे सियारे पर जाने के लिए तैयार तो नहीं, कहीं जा तो नहीं रहा। ये सोचकर नाग खिड़की से उतर आया। अब वो अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। बहुत जल्द उसे एक नाली का सुराग मिल गया। नाग इस नाली के जरिए कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में मुख्तलिफ केमिकल्स की बू फैली हुई थी। सामने रॉकेट का दरवाज़ा अभी तक खुला था। नाग रॉकेट में दाखिल हो गया। उसने देखा कि इस रॉकेट में एल्युमिनियम के बहुत से ड्रम पड़े हुए थे। शायद यहाँ से सप्लाई ऊपर वाले सियारे को जा रही थी। कमरे में मुख्तलिफ केमिकल्स की बू फैली हुई थी। सामने रॉकेट का दरवाज़ा अभी तक खुला था। नाग रॉकेट में दाखिल हो गया। उसने देखा कि इस रॉकेट में एल्युमिनियम के बहुत से ड्रम पड़े हुए थे। शायद यहाँ से सप्लाई ऊपर वाले सियारे को जा रही थी। इस रॉकेट में सिवाय इन बड़े बड़े ड्रमों के और कुछ नहीं था। वो रेंगता हुआ कंट्रोल रूम में से गुजरकर रॉकेट की दीवार के ऊपर चढ़ गया। यहाँ एक छोटा सा खाना खुला था। इस चौकोर खाने में शीशे का डायल लगा था। नाग ने सोचा कि इस डायल को देखना चाहिए। शायद इस पर रॉकेट की मंजिल के बारे में कुछ दर्ज हो कि ये किस तरफ जा रहा है। नाग रेंगता हुआ इस चौकोर खाने में दाखिल हो गया। जो ही वो चौकोर खाने में दाखिल हुआ, खटक की आवाज़ के साथ चौकोर खाने का शटर नीचे गिर पड़ा। खाना बंद हो गया। नाग ने परेशान होकर खाने की दीवार को जोर से पीछे धकेला था मगर वो तो इस कदर मजबूत था कि नाग उसे जरा सा भी न हिला सका। वहाँ जगह इतनी तंग थी कि नाग इंसान का रूप भी नहीं बदल सकता था। अब तो वो बहुत घबरा गया कि खामखा इस खाने में दाखिल हुआ। ये ऑटोमेटिक खाना था और अपने आप बंद हो गया था। नाग ने बहुत जोर लगाया कि वहाँ से बाहर निकल सके मगर कामयाब ना हो सका। थक हार कर वो डायल के पास बैठ गया। डायल पर सिवाय एक तीर के निशान के और कुछ भी नहीं था। इतने में उसे रॉकेट के बाहर कदमों की भारी आवाज़ सुनाई दी। कुछ खलाई आदमी बातें करते अंदर दाखिल हुए थे। उनकी बातों से नाग को जब ये पता चला कि ये रॉकेट एटमिक उड़ा लेकर किसी नामालूम सियारे पर फेंकने जा रहा है तो वो परेशान हो गया। वो अपनी मदद के लिए किसी को आवाज़ भी नहीं दे सकता था। इतने में उसे रॉकेट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। बाहर कोई गिनती गिनने लगा था। फिर ज़बरदस्त आवाज़ के साथ रॉकेट को एक खौफनाक सा झटका लगा था और रॉकेट ऊपर की तरफ उठने लगा। नाग घबराकर चौकोर खाने में चक्कर लगाने लगा।
اس نے زور سے کھانے کی فولادی دیوار کو دھکیلا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ راکٹ بے پناہ شور اور رفتار کے ساتھ زمین سے اڑ کر اوپر خلا میں اڑتا چلا گیا۔ پھر ناگ کو محسوس ہوا کہ خلا میں اوپر جا کر راکٹ ایک طرف کو جھک گیا ہے۔ راکٹ خلا میں اس سیارے کی طرف اپنا رخ بدل رہا تھا جہاں اسے پھینکا جا رہا تھا۔ یہ ایٹمی گوڑا تھا جس کو ہر ماہ ایک راکٹ کے ذریعے وہاں سے اربوں میل کے فاصلے پر ایک ویران خلائی سیارے میں راکٹ سمیت پھینک دیا جاتا تھا۔ ناگ صبر شکر کہہ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوائے صبر کرنے کے اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ناگ بے پناہ رفتار کے ساتھ تاریکی خلا میں کسی نامعلوم سیارے کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا۔ راکٹ کی رفتار شاید روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھی۔ ناگ کو اپنا آپ فولادی دیوار سے چپکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ناگ کس سیارے پر جا پہنچا؟ امبر کے ساتھ میکسیکو میں کیا بیتی؟ ماریا تھیوسانگ اور کیٹی سے ناگ امبر کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ ان سوالوں کے سنسنی خیز جواب کے لیے ناگ امبر ماریا اور کیٹی خلا میں اس کی اگلی قسط کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔